अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर अपने वीडियो क्लास में खैर मकदम है। तो अभी तक प्यारे स्टूडेंट्स हम दास्तान और नावल के बारे में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि दास्तान एक बहुत लंबी कहानी होती है जिसमें माफ़ोक़ुल फ़ितरत अनासिर के बारे में बातें होती हैं और वो कहानी क़िस्सवार होती है और हकीकी ज़िंदगी से उसका बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं होता है। उसके बाद हमने नावल के बारे में पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि नावल जो है वो भी हालांकि लंबी कहानी होती है, लेकिन वो जो है हकीकी ज़िंदगी का आईना होता है। तो नावल में जो है कई कहानियाँ जो हैं वो पैरेलल चल सकती हैं, एक साथ चल सकती हैं और नावल में ज़िंदगी के कई पहलुओं को बयान किया जाता है। तो हमने देखा कि जब इंसान लाशूरी की दुनिया में था, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और इंसान के पास बहुत ज़्यादा वक़्त था, तो इंसान के पास दास्तान सुनने और सुनाने का वक़्त था। वो ज़्यादातर ख़याली दुनिया में रहता था, तो ख़याली बातों को ज़्यादा पसंद करता था, ख़याली कहानियों को ज़्यादा पसंद करता था। उसके बाद सनती तरक्की हुई, सनती इनकलाब हुआ, तो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने लगा ज़िंदगी में। ज़िंदगी के नई तहज़ीबी तकाज़े जो है उनकी वजह से इंसान जो है वो हकीकी दुनिया में जीने लगा, ज़्यादातर प्रैक्टिकल होने लगा। तो इस वजह से जो दास्तान का यानी कहानी कहने का जो तरीक़ा है वो शिफ्ट हुआ हकीकी ज़िंदगी के तरफ। तो हकीकी ज़िंदगी के मसाइल के ऊपर जो है वो कहानियाँ लिखी जाने लगी, लंबी कहानियाँ जिनको नावल कहा गया। ठीक है। अब उसके बाद जो है इंसान जो है सनती तरक्की में इतना आगे बढ़ता गया कि अब इंसान के पास वक़्त नहीं है लंबे चौड़े नावल पढ़ने का या पढ़ाने का या सुनने और सुनाने का वक़्त नहीं है। तो इंसान को क्या चाहिए था, एक मुख्तसर वक़्त में मुख्तसर सी बातों में एक बहुत असरदार बात, एक असरदार पैगाम पहुँचाया जाए, ऐसा कुछ ज़रिया चाहिए था। तो अंग्रेज़ी में ये सिनफ़ ये जेनर मौजूद थी जिसे शॉर्ट स्टोरी कहा जाता था। ठीक है। एक छोटी सी कहानी जिसकी एक शुरुआत होती थी, कहानी चलती थी और कहानी का एक बीच में एक इर्तिक़ा होता था, कहानी अपनी पीक पॉइंट पर पहुंचती थी और उसके बाद कहानी का एक एंड होता है। तो एंड होते होते हमें उस कहानी से कोई सीख मिलती है, कोई सबक, कोई बात हमें समझ में आती है। ठीक है ना। तो इसी को देखकर उर्दू में जो है कहानियाँ, अफ़साने लिखी जाने लगी। अफ़साना इंग्लिश शॉर्ट वर्जन, शॉर्ट स्टोरी का जो है उर्दू नाम है अफ़साना। ठीक है। तो अफ़साना क्या होता है, देखिए अफ़साना मतलब एक ऐसी नसरी कहानी जिसमें कोई ऐसा वाक़या बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो, यानी जिसकी कोई शुरुआत हो, फिर इर्तिक़ा हो, यानी वो इर्तिक़ा को उसको उसकी तरक्की हो, यानी स्टोरी आगे बढ़ती जाए और एक ऐसी ऐसी पॉइंट पर पहुंच जाए कि जहां पर पहुंचकर हमें लगे कि स्टोरी अब एक ज़बरदस्त पॉइंट पे पहुंच गई है। अब उसके बाद हम उसके इख्तिताम के बारे में सोचने लगें कि आगे क्या होगा, है ना। तो वो उसका इर्तिक़ा होता है और इसके बाद उसका ख़ातिमा हो, यानी एंड होता है, कहानी वहाँ पे एंड होती है। और हम कहते हैं जो ज़िंदगी के बसीरत में इजाफ़ा करे, यानी उसको पढ़ने के बाद इंसान की बसीरत में इजाफ़ा होता है। हम पिछले क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में हम मिसाल दे रहे थे कि मान लीजिए अगर हम दास्तान को एक सीरियल मान लेते हैं, जैसे टीवी सीरियल्स होते हैं, और ऐसी सीरियल मान लेते हैं जिसमें जिन परी भूत वगैरह के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं, है ना। जैसे बहुत सारे सीरियल्स टीवी पे चलते हैं, जैसे मुझे नहीं मालूम आजकल क्या सीरियल्स चलते हैं क्योंकि मैं टीवी देखता नहीं हूँ, लेकिन हम बचपन में अलिफ लैला की कहानियाँ देखते थे, तो वो सीरियल वाइज चलती थी, है ना। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हकीकी दुनिया में बिल्कुल नहीं होती। जैसे अलादीन जो है वो कालीन पर बैठकर हवा में उड़ता था, वो कालीन हवा में उड़ती थी, या उसके पास एक चिराग होता था, चिराग को रगड़ने से वहाँ से जिन बरामद होता था, तो वो जो है जिन उसके हुक्म पर कुछ भी कर लेता था, महल जो है वो रातों रात उठा के कहीं से कहीं पहुँचाता था। तो ये चीज़ें होती थी। तो इस तरीके से ऐसी सीरियल्स जो किश्तवार चले, जिसमें जो मतलब वो किश्तवार सालों तक हर दिन आधा आधा घंटे का सीरियल सालों तक चलता था, आप उसको मान सकते हैं, वो एक दास्तान है। तो इसी तरीके से नावल जो है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा नावल पढ़ते भी हैं हम, बहुत काफ़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं, उसके बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं नावल के।
اچھا اس کی مثال لے لیں تو ٹی وی کے جو سیریلز آج کل چلتے ہیں ہے نا، ٹی وی سیریلز آج کل جو چلتے ہیں جس میں فیملی ڈراماز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سالوں سال چلتے ہیں، تو وہ ناول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ناول کا ایک گروپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کئی ساری کہانیاں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں، ایک فیملی کی کہانی، دوسری فیملی کی کہانی، ایک لڑکی کی کہانی، دوسری تیسری لڑکی کی کہانی، اس میں 4-5 ایکٹرز ہیں، ان سب کی کہانیاں سائملٹینیسلی چل رہی ہیں، آپ اس کو ناول مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب افسانہ اگر ہم مثلا اسی ٹی وی کے حوالے سے دیکھیں تو ایک فیچر فلم، شارٹ فلم جو 2.5 گھنٹے میں ختم ہوتی ہے، اسے آپ ایک فلم مان سکتے ہیں اس کی سٹوری کو، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک بگننگ ہوتی ہے، سٹوری جب شروع ہوتی ہے ہم سوچتے ہیں اچھا یہ کہانی کیا ہو رہی ہے، تھوڑی دیر تک ہمیں کہانی سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، یہ کہانی کا ہیرو ہے، یہ ہیروین ہے، یہ ولن ہے، کہانی کا یہ شکل ہے، ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ پھر جب چیزیں ہم سمجھتے رہتے پھر ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد ہم وہاں سے اٹھنے کا ہمارا من نہیں کرتا، ہم سوچتے ہیں نہیں اس کے بعد آگے کیا ہوگا، ایک تجسس بڑھ جاتی ہے نا، ایک تو تجسس جب بڑھ جاتی ہے اور ہم سوچتے ہیں نہیں اس کہانی کا آخر اب کیا ہوگا، تو یہ پوائنٹ جو ہے دیٹ از کالڈ دا ارتقاء، یہ اس کا ارتقاء ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مان لیجئے پچھلے سالوں میں وہ فلم آئی تھی باہوبلی کے 2 قسطیں آئی تھی، ہے نا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس کو مارا تھا، وہ باہوبلی امریندر باہوبلی کو کٹپا نے مارا تھا، تو کٹپا نے کیوں مارا تھا، وہاں پہ ہمارا تجسس رہا نا۔ اس کے بعد جب سٹوری کا دوسرا پارٹ آیا اس میں اینڈ جب ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ کٹپا نے باہوبلی کو کیوں مارا تھا، ہے نا، تو اینڈ پر آتے آتے ہمیں ایک تسلی سی ہو جاتی ہے، ہاں یار اب مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا، ہے نا، اور لاسٹ میں ہمیں ایک اطمینان سا حاصل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ کہانی کا اختتام ہونا، اختتام ہونے کے بعد ہماری ایک بصیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مثلا ہندی فلم کی ہر کہانی چلتی ہے نا، شروع میں ہیرو ہیروین یا ولن وہ سب الگ الگ طریقے سے ہمارے ساتھ ہمیں اس کے ساتھ انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، اس کا تعارف ہمیں کرایا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ویلن ہے، یہ ہیرو ہے، یہ ہیروین ہے، یہ ہیروین کی فیملی، یہ ہیرو کی فیملی کا یہ سٹیٹس، ہیروین کی فیملی کا یہ سٹیٹس، پھر ہوتے ہوتے بیچ میں ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، مثلا ہیروین کو کڈنیپ کر کے ویلن لے جاتا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں اب کیا ہوگا، لاسٹ میں ہیرو آ کے اچھا ڈشم کر کے پھر وہ ہیروین کو جو ہے وہ آزاد کرا لیتا ہے، اور پھر ہنسی خوشی سب کچھ سیٹل ہو جاتا ہے، پھر ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے، ہاں جی ہیرو جیت گیا۔ ہندی فلم میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، تو سمجھ لیجئے بس یہی افسانہ ہے۔ تو افسانے کی ایک تعریف یہ بھی ہے جو مکمل ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے، یعنی ایک ہی نشست میں مطلب ایک ہی بار میں ہم پڑھ سکیں۔ آپ ایک ناول پڑھنے بیٹھے ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے، آپ کو کئی دنوں میں اس کو پڑھنا پڑتا ہے، تو ایک افسانہ آپ پڑھیں گے، آپ 5 منٹ سے لے کے 15-20 منٹ تک اس کو پڑھ لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو آدھا گھنٹہ لگے گا، بہت لمبا افسانہ اگر ہوا تو، ہے نا۔ اچھا تو یہ 2 تعریفیں ہو گئی، لیکن یہ تعریفیں مکمل تعریف نہیں ہے، یعنی کہ افسانے کی یہ تعریف آپ نہیں کہہ سکتے یہ فائنل تعریف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں ہر چیز میں ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، لٹریچر میں بھی اسی طرح سے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئی رجحانات آ رہے ہیں، تو اردو ادب میں بھی نئی رجحانات جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو افسانے نئے طریقے سے بھی لکھے جا رہے ہیں، تو اس کی کسی بھی تعریف کو ہم مکمل اور آخری نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ اردو میں افسانہ جو ہے وہ مغرب کے زیر اثر لکھا جانے لگا، سجاد حیدر یلدرم اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کے بہت سارے ساتھی وہ سب یورپ میں پڑھتے تھے، تو ان لوگوں نے سوچا جب انہوں نے یورپین کہانیاں پڑھی، خاص کر رشین کہانیاں جیسے لیو ٹالسٹائی وغیرہ کی کہانیاں ہیں، دستیوفسکی وغیرہ کی کہانیاں، بہت سارے ایسے یورپین رائٹرز کی، لیکھکوں کی، لکھاریوں کی کہانیاں، مصنفوں کی کہانیاں تھیں، افسانے تھے، ان کو جب انہوں نے پڑھا کہ انہوں نے سوچا کہ اس میں تو بہت اچھا ہے، پورا اثر ہے، بہت اچھی میسیجز ہے، تو ان کا ترجمہ کیا جانے لگا اردو میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ایک افسانے کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد الگ سے تبازات اردو میں اوریجنل جو ہے افسانے لکھنے کی شروعات کہتے ہیں سجاد حیدر یلدرم اور سلطان حیدر جوش نے لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ مجنون گورکھپوری، نیاز فتح پوری، اچھا
پریم چند وغیرہ جو ہے اس زمانے میں انہوں نے افسانے لکھنے شروع کیے. شروع میں جو افسانے لکھے تھے وہ زیادہ تر رومانٹک افسانے تھے، یعنی رومانوی کہانیاں تھیں، جس طرح ہماری ہندی فلمیں ہوتی ہیں بہت سارے، اس طرح کی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد افسانوں کا ایک بہت ترقی کا زمانہ آ گیا جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا، یعنی آزادی کی تحریک زوروں پر تھی. 1900 کے جو 20ویں صدی کی اوائل کے جو دہے تھے، ٹھیک ہے، 1900 سے آگے، 1900 سے 1950 تک کے بیچ کا جو زمانہ تھا، اس میں افسانے نے بہت ترقی کی، اور خاص کر 1947 کے آس پاس کے 1920-30 کے آس پاس کے دوران میں 1936 کے بعد سے افسانے میں ایک نیا روپ، نیا رنگ آ گیا. ان زمانے میں لکھنے والوں میں پریم چند ہیں، اس کے بعد سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، یہ سب آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کے سالوں میں افسانہ لکھنے والے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ اس زمانے میں لوگوں میں شعور زیادہ بڑھ گیا، دوسرا اس زمانے میں موضوعات بھی زیادہ تھے. نمبر ایک کیا تھا؟ آزادی کے بارے میں ان کا ٹاپک تھا. اس کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا تو پارٹیشن ہوا، ملک کی تقسیم ہو گئی، اور اس میں ہندو مسلم فسادات ہو گئے، تو ان موضوعات پر بھی بہت سارے افسانے لکھے جانے لگے. ان میں فسادات کے موضوع پر لکھنے والوں میں سب سے زیادہ مشہور جو اپنا سعادت حسن منٹو ہے، اور اس کے بعد قرۃ العین حیدر ہے. یہ جو ہے بہت مشہور افسانہ نگار ہے جنہوں نے فسادات کے موضوع پر بہترین افسانے لکھے ہیں. اسی طرح سے کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی وغیرہ، عصمت چغتائی وغیرہ نے عام انسانی مسائل پر افسانے لکھے. عصمت چغتائی نے عورتوں کے مسائل پر افسانے لکھے. پریم چند نے دیہاتی زندگی پر زیادہ مسائل پر، دیہاتی زندگی اور کسانوں کے مسائل پر زیادہ افسانے لکھے. کرشن چندر اور راجندر سنگھ بیدی نے شہری زندگی کے لوگوں کے مسائل پر بہت زیادہ افسانے لکھے. ٹھیک ہے. تو حالات اب بدل رہے ہیں تو افسانہ بھی بدل رہا ہے. آج کل ایک علامتی افسانہ کے نام سے بھی ایک افسانہ لکھا جانے لگا ہے، جس میں جیسی بات ہم کہتے ہیں ویسی بات جو ہے اصل میں ہوتا نہیں ہے، کچھ اور، مطلب اشارے کے طور پر کچھ اور بات اس میں معنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے علامتی افسانے بھی لکھے جانا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں افسانہ لکھنے والوں کی جو لسٹ ہے وہ بہت لمبی ہے. اختر اورنوی، علی عباس حسینی، احمد عباس، جوگندر پال، غیاث احمد گدی، نور شاہ وغیرہ. نور شاہ جموں کشمیر کے قابل قدر افسانہ نگار ہیں جنہوں نے بہت زیادہ افسانے جموں کشمیر میں اردو میں لکھے ہیں. اسی طرح سے ہمارے لداخ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، عبدالغنی شیخ ماشاءاللہ ابھی زندہ ہے، انہوں نے کئی سارے افسانے لکھے ہیں اور معیاری افسانے لکھے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور افسانہ نگار ہمارے یہاں لداخ میں پائے جاتے ہیں، جن میں عبدالرشید راہگیر لداخی ہیں، جن میں محمد عباس ضمیر ہے، جن میں اور بہت سارے افسانہ نگار ہیں جن کے افسانے ابھی کچھ لوگوں کے افسانے ابھی چھپے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے افسانے چھپ چکے ہیں. لیکن افسانے کا جو ہے افسانے کا شعور جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور افسانہ لوگ لکھ رہے ہیں اور لوگ پڑھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لیکچر زیادہ لمبا نہ ہو جائے، اسی لیے میں اس لیکچر کو اسی پر روکتا ہوں. اس کے بعد ہم نیکسٹ کلاس میں اس سے آگے بڑھیں گے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.